हिंदुस्तान में 20 करोड़ अफराद रोज़ाना भूखे पेट सोते हैं। रोज़ाना 7,000 अफराद भूख की वजह से मौत का शिकार होते हैं। इस तरह से एक साल में हिंदुस्तान में 25 लाख अफराद भूख की वजह से मौत का शिकार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शरीफुन्निसा काजी आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू रहेगा रिज़्क़ की बर्बादी। दुनिया में वक्त की बर्बादी के बाद अगर कोई चीज़, कोई नेमत सबसे ज़्यादा ज़ाय हो रही है, बर्बाद हो रही है, वो है रिज़्क़, खुर्दनी अशिया, ग़िज़ा, खुराक, या हम जिसको कहेंगे खाना। ये बर्बादी इनफरादी तौर पर भी हो रही है और इज्तिमाई तौर पर भी हो रही है। और अब तो रिज़्क़ की बर्बादी ये हमारी रोज़मर्रा की बात हो गई है, हमारा मामूल बनता जा रहा है। खाने की बर्बादी सिर्फ खाने की बर्बादी नहीं, बल्कि पैसा, पानी, तवानाई, ज़मीन, आमदोरफ्त के ज़राए और इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ों की बर्बादी है। हमारे यहाँ शादी ब्याह के मौक़ों पर या दिगर तकरीबात के मौक़ों पर खाने की बहुत बर्बादी हो रही है। अब इसको मैं फ़ैशन कहूँ या नया चलन कहूँ, या वो लोग कि जो वाह चाहते हैं, देखा देखी करते हैं, या शोहरत की वजह से या अपना मेयार ऊंचा दिखाना चाहते हैं, वो लोग ऐसी तकरीबात के मौक़ों पर कई किस्म के खाने तैयार करवाते हैं। हमारे यहाँ खाना खिलाने के 2 सिस्टम है। एक तो थाल में खाना सर्व किया जाता है और दूसरा बुफ़े सिस्टम है कि जिसमें लोग जो हैं वो अपने हाथ से अपनी प्लेटों में खाना लेकर खाते हैं। जो खाना थाल में सर्व किया जाता है, उस थाल में जो 5, 7, 10 किस्म के जो पकवान हैं वो रखे जाते हैं और उस थाल में 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग शामिल होकर खाने बैठते हैं। और ये नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है कि उस खाने को वो ख़त्म कर सके। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो उस खाने को ख़त्म कर सकते हैं। बाकी अक्सर ये देखा गया है कि आधे से भी ज़्यादा खाना जो है वो नहीं खा पाते लोग, और वो खाना डस्टबिन के नज़र हो जाता है। बुफ़े सिस्टम में भी यही देखा गया है कि सोचे समझे बगैर लोग प्लेटें भर लेते हैं, उसमें से कुछ खाते हैं, कुछ नहीं खाते, और वो खाना भी डस्टबिन की नज़र हो जाता है। एक सर्वे के मुताबिक शादी ब्याह के मौक़ों पर जो खाना बनता है उसमें से 60% खाना जो है वो लोगों के पेट में जाता है और 40% खाना जो है वो डस्टबिन की नज़र होता है। एक दर्दनाक वाक़या का यहाँ पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगी कि ऐसी एक शादी की तकरीब थी। शामियाना बंधा हुआ था, आगे के हिस्से में लोग खाना खा रहे थे, पीछे के हिस्से में जहाँ बर्तन वगैरह की सफाई हो रही थी, वहाँ पर शामियाने के बाहर कुछ बच्चे पेट के बल लेटे हुए पर्दे को उठाकर शामियाने के अंदर घुसे हुए थे। उनका चेहरा और हाथ तो पर्दे के अंदर थे और आधा धड़ पर्दे के बाहर था। वो बच्चे जो बचा हुआ खाना था, जो वहाँ पर फेंकने के लिए रखा गया था, वो खाना खा रहे थे। सिर्फ खा नहीं रहे थे, अपने हाथों में भरकर वो बाहर निकल कर आ रहे थे और दूर खड़े हुए
ان کے ماں باپ کو, ان کی بہنوں کو وہ جھولیاں بھر بھر کے دے رہے تھے. ایک طرف کھانے کی بربادی ہو رہی ہے اور دوسری طرف یہ فاقہ کش فیملی اس بچے ہوئے کھانے کو کھانے کے لیے ترس رہے ہیں, چھپ چھپ کر اس کو کھا رہے ہیں. ہمارے گھروں میں بھی ہم جو روز مرہ کھانا کھاتے ہیں اس میں کافی بربادی دیکھی گئی ہے. فریز میں ہم جو سبزی ترکاری کا ذخیرہ کرتے ہیں اور جو اناج اور مسالے جو ہیں جس کا ہم ذخیرہ کرتے ہیں, مناسب حفاظت یا احتیاط اگر نہیں ہوتی تو وہ اشیاء جو ہے, وہ خوردنی اشیاء جو ہے وہ گل سڑ جاتی ہے اور وہ ڈسٹ بن کے حوالے ہوتی ہے. اسی طرح سے ہم روزانہ ضرورت سے زیادہ کھانا بنا لیتے ہیں. جو کھانا بچ جاتا ہے اگر کوئی غریب مل گیا تو اس کو دیتے ہیں, ورنہ وہ بھی ڈسٹ بن کے حوالے ہوتا ہے. جب ہم کھانے بیٹھتے ہیں تو پلیٹوں میں بھی ہم ضرورت سے زیادہ کھانا لے لیتے ہیں, کچھ کھانا کھاتے ہیں اور باقی کا جو ہے وہ ہم ڈسٹ بن کی نظر کر دیتے ہیں. ایک سروے کے مطابق پوری دنیا میں جو کھانا برباد ہو رہا ہے اس کا 60% کھانا جو ہے وہ اس طرح سے روزانہ گھروں میں برباد ہو رہا ہے. ہم کو چاہیے, یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم کھانے کو برباد ہونے سے روکیں. اس طرح کھانے کی بربادی سے سماج کو بھی نقصان پہنچتا ہے, ماحول یا پریاورن کو نقصان پہنچتا ہے, اور ہماری معیشت جس کو آرتھک ویوستھا کہتے ہیں اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے. کشمیر میں ایک بڑی اچھی روایت دیکھی گئی ہے. شادی بیاہ کے موقع پر وہاں پر تھال میں کھانا سرو کیا جاتا ہے اور اس تھال میں کھانے کے ساتھ ساتھ پلاسٹک کی تھیلیاں بھی رکھی جاتی ہیں, اور اس تھال میں جو کھانا بچ جاتا ہے اس کھانے کو وہ جو مہمان ہیں اس تھیلی میں پیک کرتے ہیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. اب چاہے تو وہ باہر کھڑے ہوئے کسی غریب کو وہ کھانا دے دیں, اور چاہے تو اپنے گھر ساتھ لے جائیں اور دوسرے وقت میں اس کھانے کا استعمال کر لیں. 2023 اور 2024 میں اقوام متحدہ UN نے جو تحقیق کی ہے یا جو سروے کیا ہے اس کے مطابق دنیا میں 733 ملین افراد روزانہ بھوکے پیٹ سوتے ہیں. یعنی ہر 11 افراد میں ایک فرد بھوکا سوتا ہے, اور افریقہ میں تو ہر 5 افراد میں ایک فرد جو ہے اس کو کھانا میسر نہیں ہوتا. ہندوستان میں 20 کروڑ افراد روزانہ بھوکے پیٹ سوتے ہیں. اسی طرح سے پوری دنیا میں ہر سال 9 ملین افراد بھوک کی وجہ سے یا بھوک سے منسلک دوسری بیماریوں کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں. اور ہندوستان میں روزانہ 7,000 افراد بھوک کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں. اس طرح سے ایک سال میں ہندوستان میں 25 لاکھ افراد بھوک کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں. یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر, یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر, غم حیات کے ماروں کا احترام کرو, غم حیات کے ماروں کا احترام کرو. 26 مارچ 1993 کے نیو یارک ٹائمز میں ایک تصویر شائع ہوئی تھی. یہ تصویر جنوبی افریقہ کے فوٹوگرافر کیون کارٹر نے کھینچی تھی. کیون کارٹر سوڈان میں قحط, جس کو ہم گجراتی میں دکاڑ کہتے ہیں, تو اس قحط کی وجہ سے اور جنگ کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے تھے ان کی وہ فوٹوگرافی کر رہا تھا. ایک بچہ بھوک سے نڈھال دھوپ میں تپتے ہوئے صحرا
سے گزر رہا تھا، اقوام متحدہ UN نے جو وہاں پر فوڈ کیمپ لگایا تھا، اس فوڈ کیمپ میں وہ کھانا کھانے کے لیے جا رہا تھا، لیکن بھوک، کمزوری اور تھکان کی وجہ سے وہ چل نہیں پایا اور وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے قریب ایک گدھ آ کر بیٹھ جاتا ہے، اس انتظار میں کہ کب یہ بچہ مر جائے اور کب وہ اس کو جھپٹ لے۔ کیون کارٹر نے اس منظر کو اپنے کیمرے میں قید کر لیا۔ جب یہ تصویر نیو یارک ٹائمز میں شائع ہوئی تو پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اس تصویر نے لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس تصویر کی وجہ سے کیون کارٹر کو ورلڈ فیمس فوٹوگرافی کا پرائز، پولیتزر پرائز سے نوازا گیا۔ لیکن اس تصویر کے شائع ہونے کے بعد دو قسم کے رد عمل سامنے آئے۔ ایک تو اس تصویر کا استعمال کر کے NGO نے کافی فنڈ اکٹھا کیا جو ان فاقہ کش لوگوں کے استعمال میں آیا۔ دوسرا رد عمل ایک جذباتی رد عمل تھا۔ لوگوں نے اس بات کی تنقید کی کہ فوٹوگرافر نے شہرت پانے کے لیے فوٹوگرافی کو اہمیت دی بجائے اس کے کہ وہ اس بھوکے بچے کی جان بچاتا۔ پرائز ملنے کے کچھ مہینوں کے بعد اس فوٹوگرافر نے خودکشی کر لی اور اپنے سوسائڈ نوٹ میں اس نے یہ لکھا تھا کہ وہ ان بھوک سے بلکتے اور مرتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر اب زندگی سے بیزار ہو گیا ہے، اس لیے خودکشی کر رہا ہے۔ لیکن لوگوں نے اس پر یہ الزام لگایا کہ اس پر جو تنقید ہوئی ہے اس وجہ سے اس کا جو ضمیر ہے وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پایا اور اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کی جو بھی وجہ رہی ہو، لیکن یہ جو تصویر ہے یہ ان لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسیج ہے کہ جو رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں، رزق کی ناقدری کرتے ہیں، اس کو برباد کرتے ہیں، رزق کو ضائع کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تو اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لو اور جو حصہ گندا ہو گیا ہے اس کو علیحدہ کر کے اس لقمے کو کھا لو، اس لقمے کو شیطان کے لیے مت چھوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی دیا کہ تم اپنی پلیٹوں کو اچھی طرح سے صاف کر لیا کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں تمہارے لیے برکت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے تو وہاں گھر میں ایک روٹی کے ٹکڑے کو زمین پر پڑا ہوا پایا۔ آپ نے فوراً روٹی کے اس ٹکڑے کو اٹھا لیا، اسے صاف کیا اور اس کو کھا لیا، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، اچھی چیز کا احترام کرو۔ یہ یعنی روٹی جس قوم سے روٹھ کر گئی ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آئی ہے۔ یہ چیز روٹی جس قوم سے روٹھ کر گئی ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آئی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی بات کو لے کر۔ اللہ حافظ۔